अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। बिलाखिर 9 महीने के बाद मैंने एक बार फिर से अपना जो वीलॉग का सिलसिला है वो दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। और आज का जो पहला वीलॉग है इसमें हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो लिया गया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से 6 जजेस के खत के ऊपर। उस पर बात करेंगे कि ये जो लार्जर एक बेंच तश्कील किया गया है 7 रुकनी, उसका मुतवक्के तौर पर फैसला क्या हो सकता है। क्या ये मामला जो है क्योंकि इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया था वो तो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब ने इनकार कर दिया है वो कमीशन की सरबराही से, तो इसके बाद ये मामला जो तहकीकात का था वो तो बिल्कुल खटाई में पड़ गया है। तो ये अब नया एक सिलसिला शुरू हो गया है जो सुओ मोटो लेके इसके क्या अदालत ये तहकीकात कर सकती है या नहीं कर सकती, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है इसका मुतवक्के तौर पे फैसला क्या हो सकता है। उससे पहले आपको बैकग्राउंड तो इसका इल्म होगा ही कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा को, और उसके साथ साथ उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब उनको भी ये जो है वो सीसी किया गया था, जिसमें उन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके एहलकारान की तरफ से मुदाखलत का दावा किया गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसमें कैमरे घर में इंस्टॉल करना और ये इसी तरह की जजेस की निगरानी के हवाले से ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे। तो इन जो ख़त की पादाश में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन 6 जजेस से मुलाकात भी की घर में, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है उन्होंने फुल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी, इस टाइम 15 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका इजलास बुलाया। और फुल कोर्ट में ये तय हुआ कि ये जो है इस मामले के हवाले से पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की जाए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उसके बाद जो है ये तय किया गया कि एक जो है जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, और उस इंक्वायरी कमीशन ये डिटरमिन करेगा कि क्या जो जजेस की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे, क्या इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकारान वाकई जजेस की निगरानी कर रहे हैं, क्या वो मुदाखलत कर रहे हैं और जजेस से मुलाकातें करके मनपसंद फैसले लेने के हवाले से दबाव डालते हैं या नहीं डालते। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके हवाले से जब ये चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद ये फिर अनाउंस हो गया एक जुडिशल कमीशन का या इंक्वायरी कमीशन का, और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को इसकी सरबराही के लिए अपॉइंट कर दिया गया। तसद्दुक हुसैन जिलानी का जैसे ही अपॉइंटमेंट का वो हुआ उसके अगले दिन ही जो 300 से ज़ायद वकला थे उन्होंने ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस काजी फायज ईसा को कि इसका जो है इंक्वायरी कमीशन की बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो एक्शन लेके जो इसका फुल कोर्ट इसकी तहकीकात के हवाले से ये इसका वो लिया जाए, नोटिस लिया जाए। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो वकला की तरफ से ख़त लिखा गया और जो प्रेशर बढ़ाया गया उसके बाद चीफ जस्टिस ने मुशावरत की अपने जो 2 और सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो है सीनियर प्यूनी जज हैं जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, और उसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। ये 3 रुकनी कमेटी है जिसने ये फैसला करना है कि किस मामले के ऊपर सुओ मोटो लेना है या नहीं लेना। ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जस्टिस काजी फायज ईसा ने अप्रूवल जो इसका वो किया था उसके बाद ये एक प्रोसीजर है या एक तयशुदा तरीकाकार है सुओ मोटो लेने का। बहरहाल आज ये अनाउंस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका सुओ मोटो लेते हुए एक 7 रुकनी बेंच बना दिया जस्टिस काजी फायज ईसा ने, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा खुद सरबराही करेंगे इस बेंच की। उसके साथ सीनियर जो प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जो 2 और जजेस हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। 7 रुकनी जो बेंच होगा वो इसकी समाअत करेगा परसों बुध वाले दिन से। तो सवाल ये है कि क्या ये जो 7 रुकनी बेंच है ये इस मामले की तहकीकात खुद करेगा या नहीं करेगा, और इसका मुतवक्के तौर पे फैसला क्या हो सकता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो है एक तयशुदा जुरिस्प्रूडेंस है उसके मुताबिक तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो फैक्ट फाइंडिंग की या इंक्वायरी की कोई वो नहीं है, इनके पास अख्तियारात नहीं है। जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है वो लॉ का तो उसका तो जायजा ले सकता है, लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर सकता या वो तहकीकात खुद से सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसके तहत नहीं कर सकता। तो फिर इसको देखा जाए तो उसके बाद फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो 7 रुकनी बेंच है वो इस अपनी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके अगेंस्ट जाते हुए या उसको वायलेट करते हुए
کیا یہ خود سے تحقیقات کر کے یہ 7 رکنی جو بینچ ہے وہ کوئی فیصلہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ ایک بحث کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا ہونے جا بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہم اگر تھوڑا سا ماضی کا دیکھیں، اس میں ہمارے سامنے جو حالیہ جو ایک ماضی ہے اس میں 2 مثالیں ایسی ہیں کہ 184(3) اور 199 کے تحت جو ریٹ جورسڈکشن ہے یا جو سو موٹو کے جو اختیارات ہیں اس کے تحت سپریم کورٹ نے 2 مختلف متضاد فیصلے دیے۔ ایک میں جو ہے سپریم کورٹ نے جو فیکٹ فائنڈنگ ہے یا تحقیقات ہیں یا انکوائری ہے وہ خود کرنے کی بجائے انہوں نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT بنائی پاناما پیپرز کیس میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 5 رکنی بینچ تھا جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں، انہوں نے ان میں سے 2 نے تو کہہ دیا تھا کہ نواز شریف کے جو ہے وہ آرٹیکل 62(1)(f) یا اس کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا پہلے ہی شروع میں ہی، جبکہ 3 ججز نے یہ کہا تھا کہ اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے۔ تو 184(3) کے تحت یہ جو مقدمہ تھا اس میں مزید ایک JIT تشکیل دے کے اس کی پوری تحقیقات کی گئی، اور JIT کی جو رپورٹ آئی اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نواز شریف کی نااہلی کا۔ تو ایک تو ہمارے پاس یہ ایک اس کی مثال ہے کہ سپریم کورٹ نے خود تحقیقات کرنے کی بجائے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی، اور اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو بھی تحقیقات یا جو فائنڈنگز تھی اس کے بعد فیصلہ دیا۔ دوسرا ہمارے پاس ایک اور مثال ہے عمران خان کیس کی۔ جورسڈکشن میں دیکھیں جو ان کے اوپر الزامات لگائے تھے حنیف عباسی کیس میں، تو اس میں سپریم کورٹ جسٹس جو ثاقب نثار صاحب سربراہی کر رہے تھے اس بینچ کی، اس میں انہوں نے جو فیکٹ فائنڈنگ تھی یا انکوائری کرانے کی بجائے جو عمران خان کے اوپر الزامات تھے، جو عمران خان نے اس کی اپنے جو دفاع میں پیش کیے ثبوت یا جو بھی فیکٹس پیش کیے تھے، سپریم کورٹ نے ان کی تحقیقات کرانے کی بجائے خود سے فیصلہ دے دیا اور کہا کہ عمران خان صادق اور امین ہے۔ گویا ایک ہی معاملے کے اوپر اور ایک ہی جو جورسڈکشن ہے اس کے اوپر 2 متضاد فیصلے ہمارے سامنے ہیں، ایک پاناما کیس کا اور دوسرا جو ہے عمران خان کیس کا۔ تو یہ دونوں جسٹس ثاقب نثار ہی کے دور میں بطور چیف جسٹس یہ دونوں فیصلے آئے تھے، جو کہ ایک طے شدہ جورسپروڈنس تھی۔ اس کی بھی آپ دیکھیں تو یہ دونوں میں ہی، ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مزید تحقیقات کرا کے اس کے بعد فیصلہ دیا جائے گا، اور دوسرے میں تحقیقات کرانے کی بجائے خود سے ہی سپریم کورٹ نے یہ ازیوم کر لیا اور خود سے ہی فیصلہ دے دیا۔ تو یہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ایسے فیصلے آ گئے۔ اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، اگر ہم اس کی لیگیسی کو دیکھیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ماضی کے جتنے بھی فیصلے ہوں یا حالیہ جو دور میں بطور چیف جسٹس بھی انہوں نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور پھر یہ جو ہمارے پاس آرٹیکل 184(3) اور 199 کے تحت یہ جو ایک طے شدہ جورسپروڈنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود سے جو ہے یہ ازیوم نہیں کریں گے، جو فیکٹ فائنڈنگ کا جو ایک کردار ہے سپریم کورٹ خود سے نہیں کرے گا، بلکہ یہ جو ہے اس کو آگے کوئی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے یا کوئی تحقیقات کرنے کے لیے JIT بنا سکتے ہیں، کوئی کمیشن بنا سکتے ہیں، یا اسی طرح کی کوئی پروب جو باڈی ہے وہ بنا کے اس کی جب ججز کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تحقیقات کے بعد ہی یہ کوئی ایسا فیصلہ دیں گے۔ اس کی میں آپ کو جو ہے یہ اگر میں اس کی اگزامپل دوں تو یہ جب 15 رکنی بینچ جو لارجر تھا کورٹ تھا، فل کورٹ تھا سپریم کورٹ کا، جیسے ہی یہ جو 6 ججز نے خط لکھا اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو 15 رکنی ججز ملے تھے، اس کے بعد میرا خیال ہے غالباً یہ اس نقطے کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ بھی وہ خود سے کریں اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ دیں، یا پہلے فیکٹ فائنڈنگ کرائی جائے اور اس کے بعد کوئی اس طرح کا فیصلہ دیا جائے۔ تو جو انہوں نے بعد میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے ایک انکوائری کمیشن بنا کے اس کی تحقیقات کرائی جائیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، تو اس کو ابھی مد نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ جو 7 رکنی بینچ ہے یہ خود سے کوئی فیصلہ میرا نہیں خیال کہ ان کی اگر جو لیگیسی دیکھی جائے بطور چیف جسٹس بھی اور بطور جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، یہ ایسا کوئی فیصلہ دینے سے گریز کریں گے، بلکہ یہ آگے کوئی مزید تحقیقات کر کے انکوائری کرا کے ہی جو 7 رکنی بینچ ہے اس کے اوپر فیصلہ دے گا۔ اور اس میں جو پہلے بھی جو 15 رکنی جو فل کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ہوا تھا، اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے انکوائری کمیشن بنایا جائے، اس میں جو میری اطلاعات ہیں 2 ججز نے اس کی مخالفت کی تھی، ایک جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اور دوسرے جسٹس منیب اختر صاحب نے، جو یہ
سمجھتے تھے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ ہی اس کو سو موٹو اختیارات کے تحت جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے اور اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہے وہ دے، لیکن جو 13 باقی ججز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس معاملے کی پہلے جو ہے وہ تحقیقات کی جائے، اس کی انکوائری کرائی جائے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو۔ تو اب یہ بینچ کی بھی کمپوزیشن اگر دیکھی جائے تو اس میں جو مخالفت کرنے والے تھے اس ٹائم فل کورٹ کے فیصلے کی، اس میں ایک جج ابھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب موجود ہیں، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں 6-1 سے یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ پہلے اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں، یہ جو لارجر بینچ ہے اس کی طرف سے، اور اس کے بعد جو ہے مزید جو سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گی یا جو اس کے اوپر مزید کوئی آئینی یا قانونی طور پہ کوئی فیصلہ دینا ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اب بدھ والے دن یہ پہلی سماعت ہے، اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو فل کورٹ کی طرف سے فیصلہ اس معاملے کے اوپر آ چکا ہے، کیونکہ دیکھیں بار جو ہے وہ جو عدالتیں ہیں اس کو اس حوالے سے تو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن بارز یہ پریشرائز نہیں کر سکتے کسی بھی عدالت کو یا جج کو کہ ان کی مرضی کا فیصلہ بھی دیا جائے۔ تو یہ بارز کے پریشر کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے کوئی یہ ٹیک اپ کیا گیا ہے، سو موٹو لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بینچ آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے اور جو ایک طے شدہ جورسپروڈنس ہے یا جورسڈکشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ کرے گی۔ بہرحال یہ بینچ کی کمپوزیشن پہ پہلے ہی عمران خان کی طرف جو پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض اٹھ چکا ہے اور کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اپنا مائنڈ پہلے ہی شو کرا چکے ہیں تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، یا پھر یہ کہ ایک فل کورٹ اس کی سماعت کرتا۔ تو فل کورٹ نے تو اپنا پہلے ہی مائنڈ شو کرا دیا تھا جو اس معاملے کی انہوں نے انکوائری کمیشن کے حوالے سے احکامات جاری کرتے ہوئے۔ تو میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی نہ اس میں کوئی پارٹی ہے، نہ ہی اس میں کوئی وہ جو اگریو پارٹی ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی الزامات ہیں کہ وہ اس تحقیقات کے حوالے سے غیر مطمئن یا اطمینان اپنا نہیں شو کرا رہی۔ تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراضات ہوں یا کوئی اور، یہ میرے خیال میں یہ سیکنڈری نوعیت کے ہیں۔ اور جہاں تک عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ آج جو فیصلہ دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، جو حماد اظہر کے 51 کیسز تھے اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے، جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ان کے اوپر وہ 51 کیسز تھے، وہ 10 منٹ میں انہوں نے 51 کیسز تھے ان کے اوپر تمام کیسز پہ ضمانت دے کے عدلیہ کی آزادی تو ابھی ویسے ہی شو کرا دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے واقعی اپنی آزادی دکھانی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر معاملے کو اسی طرح ہی ٹیک اپ کرے، کیونکہ آج میں سن رہا تھا کہ 2600 ارب روپے سے زائد کے جو کیسز ہیں مختلف عدالتوں میں، ٹیکس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس پہ عدالتوں نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں کہ 2600 ارب روپے کے یہ جو کیسز ہیں ان کے فیصلے آ جائیں تو پاکستان یہ جو در در ہاتھ پھیلاتا ہے بھیک کے لیے، کبھی آئی ایم ایف کے پاس، کبھی چین کے پاس، کبھی سعودی عرب کے پاس، یہ ہماری عدالتیں ہی ٹھیک سے اپنے اگر فیصلے دینا شروع کر دیں تو ہمارا یہ جو پاکستان کا جو معاشی مسائل ہیں یہ بڑی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ تو عدلیہ کو اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے، صرف اپنے جو اختیارات کے حوالے سے جب ان کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو اپنی آزادی نظر آتی ہے، لیکن جو ریاست سے متعلق جو جتنے بھی معاملات ہوں، خاص طور پہ اس طرح کے اہم معاملات ٹیکس سے ریلیٹڈ ہوں یا جو بھی، اس پہ ہماری عدالتیں سال ہر سال تک جو ہے وہ ایک سٹے آرڈر دے کے یہ چلتے رہتے ہیں، اور تو اس سے ہمارا جو معیشت کو بھی اس سے کس حد تک نقصان ہو رہا ہے وہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اب بدھ والے دن کیا اس کا جو لارجر بینچ کی طرف سے اس کا متوقع طور پہ جو پہلی سماعت ہوگی اس پہ کیا آتا ہے سامنے، یہ تو اس آنے والے دنوں میں ہی ہمیں پتہ چلے گا، اور اس کے اوپر بھی جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج بڑے عرصے کے بعد میں نے دوبارہ جو شروع کیا پروگرام کا وہ دوبارہ سے ایک سلسلہ وہ پسند آئے گا، اور آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔